पाकिस्तान में मीडिया का कोई आज़ाद हैसियत नहीं है। मीडिया किसी अपनी खला में उसका वजूद नहीं है। मीडिया मरून मिन्नत है बाकी निज़ाम की। ये एक एडजंक्ट है जो यहाँ का सियासी निज़ाम है, हुक्मरानी का अंदाज है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत है। पाकिस्तानी जमहूरियत जो है वो भी पक्की जमीन में नहीं खड़ी। सन 47 से लेके आज तक इसकी कोई ऐसा किला नहीं है कि इसकी दीवारें ना हिलें, इसका छत जो है कभी इसमें कोई दरार ना आए। पाकिस्तानी जमहूरियत मौसम के ताबे है। जब सियासी मौसम बदलता है पाकिस्तानी जमहूरियत का अंदाज बदल जाता है और लामहला मीडिया का जो स्पेस है, मीडिया जिसमें ऑपरेट करती है, वो भी तब्दील हो जाती है। आपने वो नजम सेठी साहब का बहुत अच्छा वो पैगाम देखा और उन्होंने फरमाया कि उन्होंने वो गलती से 1998 वो कह गए कि बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत आई 1988 में आई थी कि तब हमें पहली आज़ादी का वो विफ ऑफ फ्रीडम मिला। हजूर 1988 और 1990 तक का दौर था जब मीडिया कम था, प्रेस ज़्यादा था, अखबारात और रसायल, उसमें एक ऐसा उभार था और उस उभार में जो हमारे मोहतरम, जो अब मैं क्या कहूँ, खुफिया कहूँ या वो, जो उनका बहुत बड़ा कमाल और हिस्सा था। क्योंकि 1988 में मकसद ये था, जो चीज़ मकसूद थी कि बेनज़ीर हुकूमत को ख़राब करना है, उसको जलील करना है। उसमें सदर इसहाक खान भी थे, तब के आर्मी चीफ भी थे। ये बेचारी करके इनके अपने भी बहुत कारनामे थे, वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो आए थे, इनसे समझौता करके साहिबजादा याकूब खान को लेकर गुलाम इसहाक खान बिल्कुल जैसे हेडमास्टर होते हैं उससे भी बड़े उनके ऊपर थे। तो मीडिया आज़ाद था, हर रोज़ एक नया स्कैंडल आता था और उसके पीछे वो जो एक उभार था, हमारे जो मोहतरम जो हैं वो पीछे थे, क्योंकि स्टोरीज वहाँ से फीड होती थी, ऐसे ऐसे स्कैंडल्स आते थे। यहाँ मीडिया की बात होती है, एक ज़माना था जब कराची में आप MQM का जिक्र तनकीदी जाविये में आप नहीं कर सकते थे। और ये तो आपकी बात है कि जो हमारे बहुत ही मोहतरम जो रियल एस्टेट के बहुत बड़े जो गॉडफादर थे, उनका नाम मीडिया में नहीं लिया जा सकता था। अब जो है थोड़ा मौसम बदला है। मैं ये सारी तमीद इसलिए बांध रहा हूं कि हम एक खास दौर से गुजर रहे हैं। अगर दौर इब्तला का हो तो मीडिया पे वो चीज असरअंदाज क्यों नहीं होगी? जब ये रवायत खत्म हो जाए, जब ये ट्रेडिशन खत्म हो जाए जो हमारे हुआ करता था कि पुलिस भी घरों में जाती है तो औरतों को हाथ नहीं लगाते, अगर वो टैबू टूट जाए तो फिर कौन सी खास बात है सहाफ़ी में या अबसार आलम में या किसी और में कि उनके साथ ऐसी ना हो? क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गए, क्योंकि ये जो मौजूदा दौर है इसका नेचर चेंज हो गया है। और नेचर इसका ये है कि जब ये दौर शुरू हुआ था तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल ने जन्म लिया और वो बड़ी सख्त थी, मॉर्टल कॉम्बैट थी, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक का था। वो ज़ियाउल्लाह के क्या फेमस वर्ड्स थे कैबिनेट मीटिंग में कि कब्र एक है और उसमें एक ही जा सकता है। तो इस किस्म की कॉम्बैट ने जन्म लिया। ज़िम्नन मैं ये कह दूं, जो यहाँ पे जिक्र हुआ कि इमरान खान के दौर में ऐसा हुआ था, तो इमरान खान की ट्रेजेडी क्या है? पाकिस्तान की तारीख में दो बड़ी ट्रेजेडीज हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इमरान खान। दोनों बुनियादी तब्दीली ला सकते थे, मुल्क में नहीं,
ہماری تقدیر میں, ہمارے نصیبوں میں. وہ 3.5 سالہ دور میں عمران خان لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. مطلب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ ان کو اٹھایا گیا اور مطیع اللہ جان کہاں ہیں, کہ ان کو وائے. فیض حمید ہمارے ایک قسم کے پڑوسی ہیں, ہمارا گاؤں ہے, ان کا گاؤں ساتھ ہی ہے. میں گاؤں میں بیٹھ کے کئی دفعہ پوچھتا ہوں, یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو آدمی تھا ان پہ کیوں اتنا رلائے کرتا تھا. یہ میں نے عمران خان کے سامنے بھی کہا تھا ایک تقریر میں, وہ تقریر جس کی پاداش میں ہمارے پھر وہ سریعام کپڑوں پہ ہاتھ لگایا گیا کہ بھائی کیوں آپ اتنا وہ رلائے کرتے تھے, ایک آپ نے آدمی بنایا ہوا. وہ دور چلا گیا, لیکن جو آج کا دور ہے اس مارٹل کامبیٹ کی وجہ سے ہر چیز کو, کیونکہ سمجھا گیا تھا کہ ہر چیز کو تابع کرنا ضروری ہے. جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا ہے, ججز کے ساتھ کیا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا کیوں ہوا ہے, منصور علی شاہ کیوں کھٹکتا تھا, وہ کیوں تبدیل. دیز آر فنڈامنٹل چینجز جو کہ اس سیاسی تناظر میں سب کچھ لائے گئے ہیں. تو اس سارے موسم سے, اس طوفانی موسم سے میڈیا کیسے بچ سکتا تھا؟ اور جس قسم کا کنٹرول اب میڈیا پہ ایکسرسائز کیا جا رہا ہے, ہم نے بڑے ادوار دیکھے ہیں. مشرف کی بالکل ہی اور بات تھی. وہ جو سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو میڈیا چاہیے تھا, یہ بات نہیں تھی. جب مشرف آئے تھے, دی انگلش لینگویج پریس نے ان کے ٹیک اوور کو ویلکم کیا تھا, اور مشرف صاحب کو وہ چیز بہت اچھی لگی تھی. اور مشرف صاحب میں ایک ذاتی چیز تھی جو پہلے کے حکمرانوں میں نہیں تھی, کہ وہ کیمراز کے سامنے, پریس کے سامنے اتنا ان میں کانفیڈنس تھا کہ خطاب کر سکتے تھے اور سوالات سن سکتے تھے. یہ ایک منفرد بات تھی. بھٹو صاحب نے بھی نہیں ایسے کیا, حالانکہ ان کی انٹلیکچوئل صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں. تو یہ وہاں پہ آج کل جو ہے, آج کل جس طریقے سے مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے, جس طریقے سے کنٹرول کے طریقے اپنائے گئے ہیں, جو پاورفل, اب میں ایجنسیز کا نام بھی نہیں لے رہا, میں پاورفل ایلیمنٹس کا نام لے رہا ہوں, جس طریقے سے پاورفل ایلیمنٹس حکمرانی کے اندر انٹروڈ کر گئے ہیں. ہماری تحصیلوں میں تو دیہاتی آدمی ہوں, تحصیلوں میں, ضلعوں میں اس قسم کی پریزنس پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. جہاں پہ ریگنگ تو پاکستان میں ہوتی ہے, 2018 میں بھی ہوئی. 2018 کا جو مینیپولیشن ہے اس کا میں ذاتی گواہ ہوں. ڈی جی تھے وہ, جو انٹرنل مینجمنٹ ہے, ہمارے وہ دوست تھے, تو کئی دفعہ ہمیں وہ بلا لیتے تھے. تو وہ تو میں نے ذاتی دیکھا ہوا ہے, 18 میں ہوا تھا. لیکن یہ والی جو ہوئی تھی 24 والی, پہلے تو مینیپولیشن کی جو کوشش 2018 میں بھی کی گئی تھی کہ کینڈیڈیٹ اس کو بنا دیا جائے, لسٹ یہ بنا دی جائے. یہ انقلابی اقدام کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ رزلٹ لے کے کھڑے ہیں اور اعلان ہو جائے کہ فلاں چودھری صاحب یا فلاں جو ہے وہ جیت گئے ہیں, فلاں ملک صاحب ہار گئے ہیں. یہ تو جو سٹالن کا لازوال مصرع تھا کہ اہمیت ووٹ ڈالنے والوں کی نہیں ہے بلکہ ووٹ گرنے والوں کی ہے, یہ تو ہم نے عملی طور پہ دیکھ لیا. تو جب الیکشن کے ساتھ اور وہ ہو سکتا ہے, تو صحافت کا کون سا کوئی وہ اتنی سیکرڈ کاؤ ہے کہ صحافت کو آپ نہیں کر سکتے.
ہم جب الیکشن کا یہ کر رہے ہیں، جب ہم مینج ایسے کر رہے ہیں، جب ہم نے جوڈیشری کا یہ کر دیا ہے، تو تمہاری مجال اسد طور کے تم ایسے کرو اور مطیرہ جان تم یہ کیا بیچ میں کر رہے ہو؟ تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ پاکستان کے تھانوں میں آئے روز ہوتا ہے، بلا تفریق حکومت پولیس کیسے ڈیل کرتی ہے ایک کرمنل کے ساتھ نہیں. ان ایوری تھانہ آف پاکستان پولیس کی گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے، چاہے اس پہ کوئی الزام لگا یا نہیں، تو پہلی چیز اس کے ساتھ ہوگی کہ ایک تھپڑ اسے مارے گا. یہ ایک وہ روٹین ہے. جب سٹیزنز آف پاکستان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کون سیکرٹ ہے، کون نہیں ہے، کون یہ پھر باتیں جو ہیں وہ آپ کی بن جاتی. ڈر جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اتنا، اس کی بنیاد اتنی مضبوط طور پہ ڈالی جا رہی ہے اور سیاست جو ہے اتنی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے. اور ہمارے کئی وزیر اعظم صاحب کو ذاتی طور پہ، کیونکہ نون لیگ میں رہا ہوں، وہ جانتا ہوں جس طریقے سے وہ خوش و خرم ہے اس ماحول میں. آئی تھنک ہی از ہیونگ دا ٹائم آف ہز لائف. شہباز شریف جو ہے سب کچھ ہے. ان کے خاندان میں دراڑ اس وجہ سے ہے کہ فلاں کیوں آگے ہے، فلاں کیوں پیچھے، اور کوئی نہیں ہے. اس بات میں ہے بنیاد اتنی مضبوط بن رہی ہے کہ یہ کوئی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو. جس طریقے سے میڈیا کو ٹیم کر دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے. میڈیا تو ایک طرف ہے، جوڈیشری بھی آپ کے سامنے ہے. دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی جس طریقے سے کرش وہ نہیں ہوئی، سپریس تو ہو گئی ہے، اور جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. جب یہ غلطیاں بہت تھیں، بھٹو صاحب کی بہت غلطیاں تھیں، بہت ساری چیزیں بھٹو صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. بہت ساری یہ جو ریجیم چینج کی بات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا ایک لمبا کرٹیک آدمی ڈرا کر سکتا ہے کہ یہ انہوں نے غلطی کی، یہ کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے. پر ایک سٹرینگتھ تھی، الیکشن میں بھی ظاہر ہوا. لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ الیکشن کا کوئی آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے کس طریقے سے ہر چیز کو. اور اب جو ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو ان ہز لاسٹ ڈیز بے بس کر دیے گئے تھے. ان جو پرانا راولپنڈی جیل ہے جو اب نہیں رہا، عمران خان جو ہے ہی از ان، مطلب کتنی بڑی وہ جو تھا ریڈ لائن ہے، یہ ہے، مرشد کو پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اینڈ ہی از ان اسمال سیل، نزدیک ہی جیل ہے. اب تو ملاقات بھی کوئی پرابلم نہیں رہا. اب تو کوئی اخباروں میں بھی اتنا نہیں آتا، کوئی ٹی وی چینلز پہ بھی اتنا نہیں آتا. ملاقات کس کی ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی، وہ بھی سب کچھ مینج ہو گئی ہے. تو میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لارجر انوائرمنٹ ہے، جو لارجر ایٹماسفیئر ہے، میڈیا اس کا حصہ ہے. میڈیا کو اس سے الگ نہیں ہے کہ میڈیا کا ہم یہ کر دیں گے. ہاں میڈیا کو کرنا چاہیے، میری ناقص رائے میں میڈیا کو یہ کچھ کرنا چاہیے جو کر رہی ہے. یہ جو ہمارے انٹرنیٹ اور سائبر سپیس کے لون رینجرز ہیں، لائک اسد طور اینڈ متی اللہ جان اور دیگر جو ہیں، جو عمران ریاض تھا، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور یہ آئی تھنک جو پاکستانی اسپرٹ ہے، which has nothing to do with the Pakistani constitution یا پاکستانی پولیٹیکل فریم ورک، پر یہ ہمارا ایک اپنا جو ایک پاکستانی وہ جو ایک آپ کہہ لیں وہ ایک رومانٹک تھوڑا سا ایک ہماری پرسنالٹیز میں چیز ہے کہ مائک لے کے کھڑا ہو جانا، پوچھ لینا، تنگ کر دینا، غلط سوال پوچھ لینا. لیکن آپ ہاں ایک میں یہ بات بعد میں کروں گا. ایک دم مجھے خیال آیا
اتنی تو ہماری اجتماعی احتیاط کی داد آپ دینا کہ فیلڈ مارشل کا لفظ ہماری زبان سے نکلا ہے آج. سارا وہ ہندوستان کا بھی ذکر ہو گیا، جنگ کا بھی ذکر ہو گیا، فلانا بھی ہو گیا، لیکن احتیاط لازم ہے اور ہم نے احتیاط سامنے رکھی ہے. اور وہ جو قیمتی الفاظ تھے وسعت اللہ خان صاحب کے کہ ہم ریڈ لائنز جانتے ہیں، ہم تو اس کا عملی مظاہرہ دے رہے ہیں ان ریڈ لائنز کا. 4 روزہ مارکے کی بھی بات ہوگی، حب الوطنی کی بھی بات ہوگی، فلانے بھی ہوگی. ایک ویسے بات ہے یہ 4 گھنٹے کا. 65 کی جنگ میں ہم گئے تھے ران آف کچھ کی وجہ سے. ران آف کچھ میں ہمیں تھوڑی سی فتح حاصل ہوئی تھی، اس سے بہت ساری مس کیلکولیشنز ہو گئی تھی، تو تھوڑی احتیاط مطلب وہ کرنی چاہیے. بہرحال آج کل کے ماحول میں ایسی بھی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو گزارش صرف یہ ہے، دیز آر ٹف ٹائمس. اور آپ کا جو یہ جو ہے جو آپ نے کتابچہ چھاپا ہے، دس شوز کہ صرف میڈیا کے، آپ نے میڈیا کا ذکر کیا ہے، پر پھر میڈیا کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ لارجر پکچر کیا ہے. لارجر پکچر کی وجہ سے یہ سب کچھ دباؤ میڈیا پہ ہے، لیکن اس میں بات تو یہ ہے نا کہ حالات ایسے ہوں پھر بھی کھڑا ہونا چاہیے جس حد تک انسان ہو سکے. بے وقوفانہ پن نہیں کرنا چاہیے، پر یہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ جو تڑپ ہے وہ پھر بھی رہنی چاہیے، اور اس کا اظہار جیسے بھی ہو دبے لفظوں میں. ایک تو ہے ہم ماسٹرز ہو گئے ہیں پاکستان میں، وہ جو جیسے وہ مارکیز وغیرہ کی وہ ناولز تھیں، وہ فلانی ریئلزم اور وہ میجک ریئلزم کہ بات کرنی یہ ہے لیکن اس انداز سے کرنی ہے. ہماری لٹریری کوالٹیز بڑھ رہی ہیں. ہم نے بات کسی کی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ، فلانے. یہ ہمارا جو لٹریری کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اچھی چیز ہے. تپش رہنی چاہیے، اظہار کا وہ جو ہے جستجو رہنی چاہیے. اور حالات اگر ایسے ہیں سیاسی تو وہ تو ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہی آئے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.